अस्सलाम वालेकुम जी। तब्दीली हुकूमत के 3 सालों में तीसरा वज़ीर ख़ज़ाना। पहले वज़ीर ख़ज़ाना मच ऑर्केस्ट्रेटेड, जिनको बाज़ उनके हासदीन चाइना का जाली स्टीव जॉब भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर जाली चीज़ जो है वो चाइना से बन के आती है, तो हमने चाइना का जाली स्टीव जॉब कहा असद उमर को। बातें सुन लो जितनी सुननी है, इससे लंबी लंबी छोड़ता है। लेकिन जब वज़ीर ख़ज़ाना बना तो ख़ज़ाने के अंदर उस वक्त $16 बिलियन थे। उसने वो सारे डिप्लीट होने दिए और फिर कौम को $1-1 अरब की भीख मांगना पड़ी। वो पहला वज़ीर ख़ज़ाना था। IMF से मुज़ाकरात करने गया, IMF को हैंडल नहीं कर पाया और नतीजे के तौर के ऊपर वहाँ से फ़रार होना पड़ा। IMF ने कहा नवा बंदा कर लो, साड़ी ज़ुबान नहीं समझता, हम इसकी ज़ुबान नहीं समझते। तो फिर एमरजेंसी में इमरान खान साहब को लाने वालों ने हफीज़ शेख डिलीवर किया और हफीज़ शेख साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर बन के नाजल हुए। हफीज़ शेख साहब खुद पसंदी के कोहे हमालिया के ऊपर फायज़ हैं। उनके ख्याल में उनसे बड़ा कामयाब इकोनॉमिस्ट कोई नहीं रहा। लेकिन 2 गवर्नमेंट्स में जिनमें वो रहे, एक जरदारी साहब की गवर्नमेंट और दूसरी मौजूदा गवर्नमेंट, दोनों के लिए उन्होंने कोई नेक नामी नहीं कमाई। दोनों के लिए अवाम का शदीद गैज़ो गज़ब, गुस्सा और जो था वो नापसंदीदगी जो है वो उन्होंने ला के अपने लाने वालों को दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने चूँकि खुद पसंदी और एरोगेंस जो है उसके कोहे हमालिया पे फायज़ हैं, तो उनका ख्याल था कि मुझे जो लेके आए हैं उनकी बिना के ऊपर मैं इमरान खान को भी चैलेंज कर सकता हूँ। लिहाजा उन्होंने इमरान खान की तरफ से भेजी गई मुख्तलिफ रिकमेंडेशन को मुस्तरद करना शुरू किया। जिस दिन उन्होंने 420 लाख के उस प्रपोज़ल को मुस्तरद किया जिसके तहत इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर सोशल मीडिया पे गंद मचाने वाले लोगों को एम्प्लॉय किया जाना था या उनके लिए जॉब क्रिएशन करनी थी, तो उन्होंने बाय द बुक चलते हुए कहा कि चूंकि इसकी एलोकेशन बजट में नहीं हुई तो मैं किसी और हेड में इनको नहीं डाल सकता। वो समरी उन्होंने मुस्तरद करके वापस की। उस समरी की वापसी के ऊपर इमरान खान साहब बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म मैं हूँ और मैं इसकी अप्रूवल दे रहा हूँ और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो समरी फिर गई वापस, तो उन्होंने फिर यही कहा कि जनाब इसको आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर कायम कर लीजिए। वो डिपार्टमेंट अजाफी बजट मांग ले। ये नया शोबा बनाने से हम कल को फंस जाएंगे, क्योंकि ये वाला रकम जो है ये शोबा अप्रूव्ड नहीं है बजट में। लेकिन इमरान खान साहब ने उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बराह रास्त मुदाखलत की और अपनी समरी जो उन्होंने फेडरल कैबिनेट से अप्रूव करवाई थी वो करवा ली गई, वो मंजूर करवा ली गई। तो जो इब्तदाई दौर की टपूसियाँ जो कि हफीज़ शेख साहब ने लगाई थी वो उससे बैक आउट कर गए कि ठीक है, अगर आपने मुझे इस तरह बिलिटल करना है काबीना के अंदर बिठा के, तो मैं फिर क्लरिकल काम ही कर लेता। उसके बाद उन्होंने किसी मीडिया पे जाके डिफेंड नहीं किया हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को और IMF से वो जो कुछ एग्री करके आए थे उनके ऊपर वो बाय द बुक जो है एक गैर मुल्क से मुसल्लत किए गए एक तर्जुमान के तौर पे करते रहे। फिर दरियाफ्त किया गया कि इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। हमें मुसल्लत करने वालों ने जब ये तोहफा हमें जहेज़ में दिया तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या था। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है उन्हें बताया गया कि जनाब ये IMF के साथ मुज़ाकरात बहुत कामयाबी से कर लेते हैं और इनके जानने वाले वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए ये उनसे राब्ता भी आसानी से कर लेते हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने जो मुशर्रफ दौर में जो सेक्रेटरी ख़जाना थे और जो कि कंटिन्यू किए इनके साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी किसी ना किसी पोजीशन में वज़ीर ख़जाना नहीं सेक्रेटरी ख़जाना थे, और फिर उसके बाद वो PMLN की गवर्नमेंट में भी थोड़ी देर के लिए मुसल्लत रहे। मौलवी दुकी साहब जो हैं, तो मौलवी दुकी साहब को फिर एम्प्लॉय किया गया, दोबारा रखा गया इकनॉमिक टीम के अंदर, उनको दोबारा नौकरी दी गई एडवाइज़रशिप की। वो है जी एक एडवाइजरी उनके पास
ٹھیک ہے. تو پھر جب IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے ہم نے بندہ رکھ لیا تو اب یہ بات طے کر لی ہوئی تھی، کیونکہ خان نے بغض پالا ہوا تھا نا اس کے خلاف. تو اب چونکہ وہ پورا پلان تیار ہو گیا تھا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بندہ موجود ہے اور IMF کی کنڈیشنلٹی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بندہ موجود ہے، تو لہٰذا اب ان کو فارغ کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن فارغ کرتے تو جنہوں نے جہیز میں دیا تھا وہ ناراض ہو جاتے، تو پھر PTI نے پوری کوشش کر کے ان کو سینٹ کا الیکشن ہروایا اور اس کے بعد پھر ان کو کہا کہ دیکھیں ان کی تو کریڈیبلٹی رہی کوئی نہیں، ان کو ہم نے الیکٹڈ بنانے کی کوشش کی تھی نان الیکٹڈ سے، آپ کا بندہ تھا، آپ نے جتوانا تھا، آپ نہیں جتوا پائے، تو اب ہمیں اس سے جان چھڑانے کی اجازت دے دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اپنا آپ سنبھال لیں، تو ان کو واپس بھیج دیں. تو یوں ان کو واپس بھیج دیا گیا. موصوف جو ہیں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ خود پسندی کے، جیسے میں نے عرض کیا، کوہ ہمالیہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے پھر وہ عوام الناس کو ذرا منہ نہیں لگاتے تھے. عوام الناس کیا، وہ کسی MNA MPA کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے، نہ ان کو ملتے تھے، اور نتیجے کے طور کے اوپر ایک کیس یہ بھی بنا ان کے خلاف. ادروائز تو وہ جن کے لائے ہوئے تھے ان کے بارے میں کسی کا شکوہ گناہ ہونا جو ہے وہ ویسے ہی اس کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جاتا کسی بھی ثاقب نثار سے کہ تمہاری اتنی اوقات، اتنی جرت کہ تم ہمارے لائے ہوئے بندے کے بارے میں اندر خانے بیٹھ کے دل میں بھی برا سوچو. ٹھیک ہے. لیکن جو تھا موصوف جو ہیں وہ صحت کے حوالے سے بھی ان کا ہاتھ تنگ تھا، اور دبئی کے اندر قائم ایک جو بھارتی سرمایہ کاری سے کمپنی جو بنی ہوئی تھی اس کے وہ پارٹنر بھی تھے اور پارٹنر ڈائریکٹر بھی تھے شاید. ابھی بھی اس کی ویب سائٹ کے اوپر وہ ڈسپلے ہے. اور آپ جو ہیں وہاں سے کماتے اور امریکن بوسٹن میساچوسٹس کے اندر جہاں پہ ان کی فیملی مقیم ہے وہاں پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ ایک مختصر تعارف تھا ان کا جو کہ چلے گئے. جانے والے کے بارے میں ذرا بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہم نے صرف وہی باتیں کی ہیں جو زبان زد عام تھیں اور ہیں. وہ کسی بھی وقت دوبارہ نازل ہو سکتے ہیں کسی بھی نئی اسائنمنٹ کے اوپر، کیونکہ وہ جن کا تصویراتی اثاثہ ہیں وہ جو ہیں وہ تو مشرف دور کے اپنے اثاثے نکال کے اس کابینہ میں لے آئے ہیں، تو ان کو لائے جانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہو سکتا. مشرف دور کے اندر ان کو اپنے کمالات وفاقی سطح پہ دکھانے کے لیے یہ بھی موقع نہ ملا کہ شوکت جو ہے، شوکت عزیز صاحب جو ہے وہ پورے جنگل کے اندر ہانکا کروا کے اکیلے شکار کرنے کے عادی تھے، اور اس لیے انہوں نے ان کو سندھ تک محدود رکھا. جسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھڑکنے نہیں دیا، قریب نہیں پھڑکنے دیا، پھٹکنے نہیں دیا قریب. لیکن جیسے ہی شوکت عزیز صاحب کی رخصتی ہوئی تو آپ جو تھے وہ اپنے پر پھیلاتے ہوئے وفاق میں تشریف لے آئے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وزیر خزانہ بھی رہے. اور ان کے یہاں تک آنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ 2 گھنٹے سے دبئی دی فلیٹ سی جتنے موصوف اپنا کاروبار کر رہے تو آ گئے نا جی. پھر ہاں یہ ان کی ٹوٹل داستان ہے. چونکہ پاکستان کے اندر مجھے تو مستقبل قریب کے اندر کوئی ایسا چمتکار ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جو حفیظ شیخ صاحب کو لانے والے ہیں ان کا انفلوئنس کام ہو جائے، تو لہٰذا مستقبل میں وہ کسی بھی وقت برے وقت کی طرح نازل ہو سکتے. تو یہ تو تھا جی ان کا جانے والوں کا حدود اربا. اب ذرا آنے والے کا حدود اربا آ جائے. موصوف ان کو جو ریپلیس کر رہے ہیں وہ حماد اظہر صاحب ہیں. حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ چونکہ MBA کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اپنی ایفکو سٹیل بھی وہ چلا رہے تھے، جو کہ اگرچہ ان کے پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے لاس میں جا رہی تھی، اور انہوں نے آگے پہلے بجٹ میں بھی اور دوسرے بجٹ میں بھی جو ان رجسٹرڈ ان ریگولیٹڈ یا چھوٹا سیکٹر جو تھا سٹیل میلٹنگ کا اور سریا بنانے وغیرہ کا، ان کا پہلے بجٹ کے اندر رگڑا نکلوایا اور دوسرے بجٹ کے اندر تو فارغ کروا دیا. اور خاص طور پہ وہ والی جو ایکسٹریکشن وہ کیا ہوتی ہیں بھٹیاں، وہ جو تھیں جن کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ بجلی چوری کرتی تھیں اور کرتی تھیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے فاٹا کے اندر اس طرح کی ایکسٹریکشن کی وہ بھٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کے اوپر انہوں نے رگڑا پھیرا. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کو بھی مال سپلائی ہوتا تھا اس کا، اور ہمارے وہاں پہ جو بھی اس طرح کی لگا لیتے تھے بھٹی، لیبر بھی سستی، را مٹیریل جو تھا وہ افغانستان سے آنا، انہوں نے پگھلا پگھلو کے واپس بھیج دینا. بل کوئی نہیں دیتے تھے وہ بجلی کا، وہاں پہ تو کوئی بل کا رواج ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کا رگڑا نکلوایا.
اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایک اندھی لگی ہوئی تھی پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر وہ ختم ہوئی. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو افغانستان کو جو 4 پیسے وہاں کے جو بزنس مین جو تھے وہ ایکسپورٹ کر کے کما لیتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور یوں وہاں پہ بھی انڈین سریا آنا شروع ہو گیا. دوسرا جو انہوں نے اپنی صنعت کو تحفظ دینے کے حوالے سے حماد اظہر صاحب نے ظلم کیا وہ یہ تھا کہ جہاز توڑنے کی جو ہے نا وہ ایک صنعت جو ہے اس کو بالکل ہی فارغ کروا دیا، اس کے اوپر ٹیکسیشن کی بھرمار کر دی. تو وہ جو پاکستان میں نئے نئے جہاز لگ رہے تھے توڑنے کے لیے وہ سارے یہاں سے ڈائیورٹ ہو کے بنگلہ دیش چلے گئے، سری لنکا چلے گئے، انڈیا چلے گئے. ان کی انڈسٹریز چل پڑیں کیونکہ وہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی. تو یہ بھی ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک صنعت یہاں پہ بند کروائی اپنی انڈسٹری کو بچاتے بچاتے. ایفکو سٹیل جو ہے وہ اس کے بعد دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جب سے سٹیل کی جو قیمتیں ہیں وہ 135 سے 175 کے درمیان گئی ہیں بیرنگ ہے گریڈ کے حوالے سے جو تو وہ جو 92 پہ اور 90 پہ آج سے 1 سال پہلے جو تھا 2 سال پہلے چل رہا تھا اب وہ 150 کراس کر چکا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جی حماد اظہر صاحب کے بارے میں. حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے کافی عرصے سے کوشش شروع، جب سے حکومت آ گئی ہے تب سے ان کی خواہش تھی کہ انہیں منسٹری آف فنانس کا کوئی چھوٹا ہی سمجھ لیا جائے. تو لہٰذا جب اسد عمر صاحب نے انہیں قریب تھوڑا سا بٹھایا اور گلے لگایا، لیکن اسد عمر صاحب جو تھے چونکہ وہ ایک انٹل کچول قسم کے آدمی ہیں، چائنا کے سٹیو جابز ہیں، تو وہ انہیں خود کچھ نہیں آتا تھا تو وہ ان سے کیا کام کرواتے. لہٰذا اسد عمر فلاپ ہوئے، ساتھ میں حماد اظہر صاحب کی بھی پھٹی لکھی گئی. اس کے بعد جو تھے حفیظ شیخ صاحب اس نے کہا قریب نہ پھٹکی میرے. 2 وزارتیں بنائی گئی ہیں، فنانس کی اور دوسری ریونیو کی، اور ریونیو ڈویژن جو تھا ان کا چارج جو تھا ان کو دیا گیا. جس کے بعد انسیڈنٹلی ایف بی آر جو تھا وہ حماد اظہر صاحب کے زیر انتظام چلا گیا. میرا خیال ہے وہ آرڈر 24 گھنٹے سے زیادہ پرویل نہیں کر سکا فیلڈ کے اندر. اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو کہ آفس میں ہی 2-3 گھنٹے کی نیپ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں دوپہر کو، وہ اٹھے اور سیدھے پرائم منسٹر کو جا ٹکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایف بی آر میرے انڈر ہونا چاہیے. اور یوں وہ آرڈر ایک دن کے لیے بھی فیلڈ میں سٹے نہ کر سکا. چلتے چلتے آپ کو ان کا ایک اور بھی اچیومنٹ اور کارنامہ بتاتے جائیں. ظاہر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا. بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا قومی اسمبلی کے اوپر کیونکہ وہاں پہ گالا گلوچ یا تنقید ہونی تھی تو یہ اس کا دفاع کرنے کے لیے مامور تھے. لیکن اس کے فیصلوں کا جو ہے اس کو کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں رہا، حماد اظہر صاحب کے پاس. حماد اظہر صاحب کا جو چلتے چلتے کارنامہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ میں پاکستان گیا اس کو نکالنے کے لیے ہم نے نمبر 1 2 3 4 پہ مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی. اس ٹاسک فورس نے پاکستان کے اندر مختلف شعبوں کو ماننا شروع کیا. میں ماننے کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. اس کے لیے سامنے فیس حماد اظہر کا رکھا گیا، اور حماد اظہر صاحب نے اس کام کے ساتھ کتنی کی ایمانداری کی اس کا اندازہ آپ خود کر لیں کہ پچھلے 3-4 اجلاس کے اندر وہ سربراہی کرتے ہوئے پہنچے اس وفد کی. پچھلا تو خیر ورچوئل ہو گیا تھا نا جس میں ہمیں جون تک برقرار رکھا گیا، لیکن اس سے پہلے 2 اجلاس جو تھے ان کے اندر یہ وفود لے کے پہنچے اور الحمدللہ پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھوا کر واپس لوٹے. اور اس سے انہوں نے بہت بڑی کامیابی فرمایا. انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے لگے تھے، ہم بڑی مشکل سے گرے لسٹ میں سٹے کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے کارنامہ ہائے نمایاں کے اندر شامل ہے اور اب تک کی ان کی اچیومنٹ ہے. تیسرے وزیر خزانہ ہیں، اللہ کرے اس گورنمنٹ کا 4تھا سال بھی آئے اور ہم 4تھے وزیر خزانہ کا بھی مکھڑا یا شکل دیکھ سکیں. کسی کے حلف لینے کے اوپر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے اعمال ہیں اس سے یہ چیز مترشح اور ازر منت شمس ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تویز لے لیں، دعا کروا لیں اور دوبارہ جا کے ایفکو سٹیل کے دروازے کے دونوں طرف، تاکہ آپ کی وزارت جو ہے وہ اس حکومت کے 5 سال پورے ہونے تک برقرار رہے. کم از کم 2.25 سال تو بھی باقی ہے نا ماں صاحب. آج کے لیے اتنا ہی جی. میں نے کہا کہ یہ خبر آئی ہے اور فوری طور پہ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اپنے خیالات ہائے عالیہ جو ہے وہ پہنچائے جائیں. اور تبدیلی آ گئی ہے، اور تبدیلی کے نام پہ آنے والی حکومت کم از کم اتنی تبدیلیاں تو کر سکتی ہے نا. آپ بھی خدا کا خوف کیا کریں.
فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.